खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके चौथे बाब में से एक दिन यसू ने हजूम से कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। ज़मीन खुद बहुद फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बाल में पूरे दाने, और जब फल पक जाता है तो वो फौरन दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने उनसे कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें या किस तमसील से उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानिंद है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं। और वो ऐसी ही बहुत सी तमसीलों में उनकी समझ के मुवाफिक उनसे कलाम करता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने शागिर्दों को सब बातों के मानी बताता था। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। ये सब बीजों में छोटा है, लेकिन जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, साल के दौरान आज 11वां इतवार है। आज हम खुदावंद के कलाम में से तमसीलों के बारे में बयान पढ़ते और उस पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। आज के कलाम पर ध्यानो ज्ञान करने से पहले आएँ सब खुदा का शुक्र बजा लाएँ, बहुत खूबसूरत मौसम के लिए, खुशगवार मौसम के लिए जो खुदा ने हमें अता किया है। और पिछले 3-4 दिन से मुसलसल बड़ी गर्मी, बड़ी सख्त गर्मी थी और तौबा तौबा की आवाज़ें आ रही थी, और मैं सोच रहा था कि खुदा ने हमारी तौबा जो है वो कबूल की है, यानी इंसानों की तौबा कबूल की है। और आज देखिए मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा खुशगवार है, और इस बात के लिए हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आएँ आज की पाक अंजील और आज की तलावतों पर ध्यानो ज्ञान करें। हमने आज मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसके चौथे बाब में से तलावत सुनी है, और इसमें बयान किया गया है कि बीज बोया जाता है, वो बढ़ता है, वो नशो नुमा पाता है, और इसी तरह राई के दाने की तमसील का बयान पढ़ा गया है। तो 2 तमसीलें जो हैं आज खुदा के पाक कलाम में से तलावत में पढ़ी गई हैं या बयान की गई हैं। याद रखें, मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसके चौथे बाब में मुख्तलिफ तमासील पाई जाती हैं, जिनमें बीज बोने वाले की बहुत मशहूर तमसील है जिसे बीजों की तमसील भी कहा जाता है। इसके साथ साथ तमसीली अक़वाल जो हैं वो भी पाए जाते हैं। और वो तमसीली अक़वाल क्या हैं?
یعنی شمعدان کے بارے میں اور پیمانے کے بارے میں اقوال جو ہیں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے بیج کی تمثیل کا ذکر ہے جو آج کی تلاوت میں ہے، اور رائی کے دانے کی تمثیل کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا مقدس مرکز کی انجیل اس کے 4 باب میں یہ ساری تمثیلیں اور تمثیلی اقوال جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو آج انہی تماثیل میں سے ہم نے 2 تمثیل جو آخری ہیں ان کا آج مطالعہ کرنا ہے، بڑھتے ہوئے بیج کی تمثیل اور رائی کے دانے کی تمثیل۔ اس سے پہلے کہ ہم مختصر طور پر ان تماثیل پر دھیان و گیان کریں یا گفتگو کریں یا غور و خوض کریں، تو سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح خداوند نے اپنی خدمت کے دوران کلام کرتے ہوئے یا تعلیم دیتے ہوئے تماثیلوں کا جو طریقہ ہے یا ذریعہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، جس طرح کہ آج کی آخری آیت میں بھی لکھا ہے، اور وہ ایسی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا۔ تو خداوند نے جو اپنی خدمت ہے اس میں تمثیلوں کو تعلیمی طریقہ اور ذریعہ کے طور پر استعمال کیا ہے، وے آف ایکسپلیننگ دا ورڈ آف گاڈ، یا کلام کو سمجھانے کے لیے مسیح خداوند نے تمثیلوں کو تعلیمی طریقے اور ذریعے سے کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ گو کہ تماثیل کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن میں مختصر طور پر اور سادہ انداز سے بتانا چاہتا ہوں کہ تماثیل در حقیقت ہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ تماثیل ایک ایسا استارہ یا تشبیہ اور علامت ہے جسے فطرت یا عام زندگی سے لیا جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر یا سادہ لفظوں میں تماثیل جو ہے وہ اقوال بھی ہو سکتے ہیں، کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں، پہیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کو اس زمرے میں لایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو تماثیل جو ہیں استارے ہیں اور تشبیہات ہیں اور علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے کوئی خاص پیغام جو ہے وہ کنوے کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے۔ تو اگر تماثیل جو ہے یہ علامتی زبان استعمال کرتی ہیں، یعنی میں علامتی زبان استعمال ہوتی ہے، تو ضروری کیا ہے کہ سننے والا یا پڑھنے والا ان علامتوں کو اور تشبیہات کو اچھے طریقے سے سمجھے اور جانے، کیونکہ ان تماثیل کی ایک علامتی زبان ہوتی ہے اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم ان علامتی زبانوں کو سمجھ نہیں پائیں گے تو یقینی طور پر ہم حقیقی طور پر یا گہرے طور پر ان تماثیل کو سمجھ نہیں سکیں گے یا سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ ایسا ہی ہے اگر ہم ان علامات کو یا علامتی زبان کو نہیں سمجھیں گے تو پاسٹر میک ولفرڈ اس کی طرح ہم اپنی جان سے ہاتھ بھی ڈو بیٹھیں گے۔ اگر تماثیل کی علامتی زبان نہ سمجھے تو ہم اس پاسٹر کی طرح اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہوا کیا کہ جب یہ پاسٹر خدا کے کلام کا مطالعہ کر رہا تھا اور جب اس نے یہ پڑھا مقدس مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 18ویں آیت کو، جہاں لکھا ہے کہ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، تو جب اس پاسٹر نے یہ انجیلی الفاظ سنے تو اس نے کیا کیا، اس کی علامت کو، تشبیہ کو، اشارے کو سمجھے بغیر وہ باہر گیا اور زہریلے سانپ کو اس نے پکڑ لیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ سانپ نے اسے ڈس لیا اور پھر وہ جاں بحق ہو گیا۔ وہی نہیں بلکہ یہ ہسٹوریکل ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہی نہیں بلکہ اس کے باپ نے بھی بعد میں ٹرائی کی اور اس نے بھی اس سانپ کو پکڑا،
سانپ نے اسے ڈسا اور وہ بھی مر گیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جب ہم یا انسان یا مومنین تماثیل کی علامتی زبان کو نہیں سمجھیں گے تو ایکچول جو ٹیکسٹ ہے یا اس کا جو پیغام ہے اس کو ہم سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ پاسٹر میک نے بھی علامتی زبان کو نہ سمجھا اور نتیجہ خطرناک یعنی موت کی صورت میں نکلا۔ تو اس لیے جب بھی آپ تمثیل پڑھیں اس کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اس کے پیغام کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے آپ کو اس کی علامتی زبان کو سمجھنا لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ دونوں تمثیلیں پیش کی گئیں تو لفظ آپ دھیان سے سنیں۔ ایک دن یسوع نے ہجوم سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہی ہے، یعنی کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ کہ آدمی زمین میں بیج ڈالے، رات کو سوئے اور دن کو اٹھے۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں یا کس تمثیل سے اسے بیان کریں۔ تو وہ تشبیہ کس سے دی گئی کہ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے، جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں میں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو لہذا خدا کی بادشاہی کو بیان کرنے کے لیے یا اس پیغام یا میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا سننے والوں تک پہنچانے کے لیے مسیح خداوند نے ان تماثیل کا کیا کیا طریقہ جو ہے استعمال کیا۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، لکھا ہے کہ وہ ایسی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا۔ تو لہذا تماثیل کو سمجھنے کے لیے ان کی علامتی زبان سمجھنا ضروری ہے، ادروائز نتیجہ کیا ہوگا؟ پاسٹر میک کی طرح موت۔ بہرحال جب ہم آج کی ان دونوں تمثیلوں پر مختصر طور پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو پہلی تمثیل ہے اس میں ایسے بیج کا ذکر کیا گیا ہے جو بویا جاتا ہے، جو بیج اگتا ہے اور پھر وہ بڑھتا ہے، خود بخود پھل لاتا ہے۔ لکھا ہے پہلے پتی، پھر بال میں پورے دانے، اور جب پھل پک چکا ہوتا ہے تو وہ فوراً درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ تو یہ تشبیہ جو ہے یا علامتی طور پر بیج کی تشبیہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کیا کی گئی ہے؟ بیان کی گئی ہے۔ تو بیج کا بڑھنا، نشو و نما پانا یا پھل لانا یہ بادشاہی کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آج کی دوسری جو تمثیل ہے اس میں رائی کے دانے کی مانند بادشاہی کو تشبیہ دی گئی ہے، اور لکھا ہے کہ جب زمین میں وہ بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں میں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب بویا گیا تو اگتا ہے اور سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ آسمان کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کی بادشاہی کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ دونوں تفصیلیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اب اہم نقطہ کیا ہے؟ دونوں تمثیلوں کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بوئے جانے کا عمل ہے، اگنے کا عمل ہے، پتیاں اور دانے لانے کا عمل ہے، پھل لانے کا عمل ہے، لیکن اس کے جو مرکز میں یا اس کا جو بنیادی پیغام ہے اس میں بڑی خوبصورت بات جو ہے آج کے کلام میں بیان کی گئی ہے کہ یہ بیج جو بویا جاتا ہے وہ خود بڑھتا اور نشو و نما پاتا ہے۔ جس طرح کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ کسان جب بوتا ہے، سو جاتا ہے، دن کو اٹھتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ بیج اگتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ جانتا نہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ اب یہ کیسے ہوا جو ہے در حقیقت اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس نے تو صرف بیج کیا ہے؟ بویا ہے۔ اب اس کی نشو و نما، اس کا اگنا، پھل لانا وہ نہیں جانتا کہ
یہ کیسے ممکن ہوا؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج اپنے آپ خود بخود بڑھتا ہے، لیکن اس کو بڑھانے میں خدا کی قدرت اور خدا کا ہاتھ ہے، جو خدا کی پوشیدہ طاقت ہے۔ ہم بیج بو تو سکتے ہیں لیکن اسے بڑھا نہیں سکتے۔ ہم بو سکتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اس کو پانی دے سکتے ہیں، لیکن اس کی نشو و نما جو گریجولی ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو کون وہ کرتا ہے نشو و نما؟ وہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو لہذا جو کسان ہے وہ بیج کے اگنے اور بڑھنے تک وہ نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ بویا کسان کے ہاتھ سے جاتا ہے لیکن باقی سارا کام خدا خود کرتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کی بادشاہی کی تمثیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ یہ چھوٹے بیج کی طرح بویا جاتا ہے، لیکن خداوند خود اس کی نشو و نما کرتا ہے، جو بڑھتا اور ترقی کرتا ہے، پھیلتا ہے، سب تک پہنچتا ہے، یعنی ایسا بڑا درخت بن جاتا ہے جس پر آسمان کے پرندے آ کر بسیرا کرتے ہیں، یا پھلدار یہ بن جاتا ہے۔ تو خدا کی بادشاہی اسی کی مانند ہے یا اسی کی طرح ہے، ایک چھوٹے بیج کی طرح جو بویا جاتا ہے، لیکن خدا کی قدرت اور خدا کے ہاتھ سے یہ بیج جو ہے پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ تو اس میں انسان کا عمل دخل صرف اتنا ہے کہ بیج کا بویا جانا، باقی کام جو ہے وہ خدا کا ہے۔ تو یہ بات جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے، یعنی he can do something but not everything، یا دوسرے لفظوں میں we are called to do something but not everything۔ وہ something کیا ہے کہ بیج کا بونا، وہ something کیا ہے بیج کو یا اس درخت کو پانی دینا، وہ something کیا ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، لیکن اس کو بڑھانا، نشو و نما کرنا یا اس میں پھل کا آنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ خدا کی قدرت اور خدا کا پوشیدہ راز اس میں شامل ہے۔ تو لہٰذا ہم کچھ کر سکتے ہیں لیکن سب کچھ نہیں کر سکتے، اور یہیں پر پرابلم ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت قابل ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، میرے ہاتھ میں ہنر ہے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جب وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یا میرے اختیار میں سب کچھ ہے، یا میں اس قابل ہوں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، that is the time when he forgets کہ we are called to do something but not everything۔ اور جب everything کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ خود کرنا ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ پر یا اپنی قابلیت پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں اور خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، یا اس پر ہمارا اعتقاد نہیں رہتا۔ ہم کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس قابلیت ہے، ہمارے پاس سوچ ہے، ہمارے پاس سورسز ہیں، therefore we don't need God۔ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اور یہی خطرناک وہ وقت ہے جب انسان کی زندگی میں آتا ہے، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ ہاں ایک پوزیٹیو سینس میں یہ اچھی بات ہے، لیکن جب مغروری کے ساتھ کہا جائے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ آج کی تمثیل میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج کو بوتا ہے، لیکن باقی کام کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اسی طرح ہمیں محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، جو ہمارے حصے کا ہے اسے سر انجام دینا چاہیے، باقی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم ان دونوں تماثیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ پہلی بات
اپنے حصے کا کام کریں، بیج کو بوئیں۔ دوسری بات، خدا پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں کہ جو خدا کا کام ہے وہ خود کرے گا۔ کئی دفعہ ہم آکوپائیڈ ہو جاتے ہیں، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ کریں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارا کام بیج کو بونا ہے، کسان کا کام بیج کو بونا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، لیکن اس کی نشو و نما کرنا، پھل دینا، یہ خدا کا کام ہے۔ اسی طرح جب خدا کی بادشاہی کی بات کی جاتی ہے تو ہماری زندگی میں بھی خدا کی بادشاہی کا بیج بویا جاتا ہے۔ کیسے؟ خدا کا کلام سننے سے، بپتسمہ کا ساکرامنٹ لینے سے۔ اب ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ اور اعتقاد ہمیشہ خدا کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، آئیں آج خدا سے یہ دعا کریں، سب سے پہلے کہ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم ان تماثیل کی جو علامتی زبان ہے اسے سمجھیں، اس پر غور کریں، تاکہ خدا کے کلام کو گہرے طور پر جان سکیں اور اس کے پیغام کو جان سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ محنت کریں، لیکن اپنا مکمل اعتماد اور بھروسہ خدا کی ذات پر رکھیں، اس کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیں۔ محنت کرنا اچھی بات ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن خدا پر بھروسہ رکھنا ایکولی امپورٹنٹ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آج کی جو تماثیل ہیں، ایک تو ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں، دوسرا آج کی تماثیل کو دا پیرابلز آف انکریجمنٹ بھی کہتے ہیں، کہ یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہے، یہ ہمیں صابر بناتی ہے، یہ ہمیں ویٹ کرنا سکھاتی ہیں، یہ ہمیں انتظار کرنا سکھاتی ہیں۔ جیسے کسان بیج کو بوتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ویٹ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ کب وہ بڑھے، اور بڑھانے والا کون ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ تو اس لیے ہمیں انکریج کرتی ہیں، ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، ہمیں صبر پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ہم صرف بو سکتے ہیں، اب انتظار کرنا ضروری ہے، کیونکہ باقی کام خدا کا ہے۔ اس لیے ہم کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں، لیکن سب کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی آئیں آج ہم بیج خدا کے کلام کا سنیں، اپنی زندگی میں اسے بوئیں، دوسروں کی زندگی میں اسے بوئیں، اور نشو و نما کے لیے خدا پر چھوڑ دیں یا خدا پر بھروسہ رکھیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پوپ جان 23واں جب چرچ کے حالات، کلیسیا کے حالات کافی ناسازگار تھے اور وہ بہت پریشان تھے، تو ان کو ایک انسپیریشن ہوئی ایک ڈریم کی صورت میں، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم اتنے پریشان نہ ہو، میں ابھی بھی کلیسیا کا کیا ہوں؟ ہیڈ ہوں، کلیسیا میری ہے، میرے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس لیے تمہیں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آئی ایم اسٹل ہیڈ آف دا چرچ، اس لیے فکر نہ کرو۔ خداوند کے یہ الفاظ اتنے گہرے طور پر پاپ اعظم پر انہوں نے اثر کیا، تو انہوں نے اس کے بعد اپنی ساری فکریں خداوند پر چھوڑ دی، اور خدا نے ان کی پاپیت کے وقت بہت ان کی مدد کی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہی ہم سب کو سنبھالتا ہے، وہی ہماری نشو و نما کرتا ہے، وہی ہمارا ساتھ دیتا ہے، وہی ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ آئیں اس پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھیں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔